हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। वो वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इन ममालिक में हैं, वहाँ से जो ट्रैवल करके यूरोप आना चाहते हैं। सही है। तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ उसमें जो है जेन्युइन ट्रैवलर हैं और कुछ जो है वो सिर्फ यूरोप आने के लिए ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं। तो वो भी चीज़ें मैंने काफ़ी वाज़ेह की थी। काफ़ी लंबी वीडियो थी। मेरी वीडियोज़ लंबी जाती है इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी ज़हन में होती हैं जो रह जाती हैं। इसलिए काइंडली जब भी आप वीडियो देखें तो पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरी बात प्रॉपर समझ आ जाए। कुछ अगर देखते हैं थोड़ी सी नहीं देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आपने जब काम ही पूरा नहीं किया, बात पूरी सुनी ही नहीं, काम पूरा नहीं किया, तो वीज़ा रिफ्यूज़ ही होना खुदा न खास्ता। तो पूरी वीडियो देखें और एक एक चीज़ पे गौर करें। फिर भी कोई सवाल ज़हन में आता है तो प्लीज़ काइंडली मुझे आप फ़ोन कर लें। फ़ोन करने से पहले अपने मुल्क का और मेरा लंदन का टाइम देख लिया करें, ठीक है। और उससे पहले भी टेक्स्ट कर दें, मैं रिप्लाई करूँगा। इसका मतलब मैं अवेलेबल हूँ, अदरवाइज़ जॉब कर रहा हूँ या सो रहा हूँ या कहीं टाइमिंग होती है सोने की भी। अच्छा, इसके बाद अभी मैं जो बता रहा हूँ आज की वीडियो में, ठीक है, प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, सब्सक्राइब और लाइक ये चीज़ साथ प्लीज़ करते ही रहना, ठीक है। इसमें यह है कि जो लोग भी हमारे देसी लोग हैं, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन जो रह रहे हैं अरब कंट्रीज़ में, यानी कि दुबई, अबू धाबी, शारजाह और ये कुवैत, बहरीन, मस्कत, इसके बाद कतर और सऊदीया वगैरह में रह रहे हैं, ठीक है, और वो यूरोप आना चाहते हैं, तो उनके लिए। अच्छा, इसमें भी मैंने जो है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किए, ठीक है। एक है जी जो स्टेटस वाइज, ठीक है। एक स्टेटस वो है जो बेचारे जैसे वर्कर हैं, लेबर हैं, ठीक है, लो लेवल जो जॉब्स हैं और ड्राइवर वगैरह। और दूसरा कैटेगरी वो है जिसमें थोड़ी अपर लेवल के हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं कि डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं और आईटी स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। ये कुछ और भी स्किल्ड जैसे हैं, किसी कंपनी में सुपरवाइज़र है, कोई इंचार्ज लगा हुआ है, लेकिन अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उसमें अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, तो वो सेकंड कैटेगरी होगी, ठीक है। तो अभी पहले आते हैं जनाब वो उनके उस कैटेगरी की तरफ जो अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, जिनकी पे अच्छी है। 15,000 ये इससे ऊपर है, 20,000 है, 25,000 है, कई लोग 50-50 भी ले रहे हैं, वहाँ पे 60-70 तक ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी आ गई, ये अपर कैटेगरी। तो इसमें से भी अगर जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आईटी वाले हैं, या जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, बड़े होशियार पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, या कहीं कोई सोलिसिटर वगैरह हैं, एडवोकेट, इस टाइप के लोग जो हैं या मैनेजर वगैरह हैं, तो उनको इतनी ट्रैवल हिस्ट्री की इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर ले, करना चाहें तो, नहीं करना चाहें जब भी। अब भाई यूरोप में है, अगली जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ वो अभी मेरा मूड नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि फिर करना पड़ जाता है। जर्मनी वालों को बहुत ज़्यादा बंदे चाहिए नेक्स्ट वीडियो मेरी। वैसे तो पहले मैंने ये बनानी थी कि लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया बनानी थी, लेकिन अब मैं उससे पहले ये जर्मनी बना रहा हूँ कि उनके बहुत बंदे चाहिए और उन्होंने ऐलान किए हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी नेक्स्ट जनवरी में, नेक्स्ट ईयर, ये जो तीन ममालिक हैं इनमें से दो तो कन्फर्म है, रोमानिया और बुल्गारिया, ये शेंगन में आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन कंफर्म जब होगा, बात तो जब भी होती है। बल्ला भी ऐलान किया इन्होंने और उम्मीद है, काफ़ी अर्से ये कोशिश कर रहे थे, मैंने पहले भी मुख्तलिफ वीडियो में बताया है कि अभी ये शामिल हो जाएंगे। तो लोग वहाँ से भाग के इटली जा रहे थे, मैंने बताया था लोग जो भागने ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च नहीं करो, लेकिन जो चले गए सो चले गए। अभी जो पीछे बाकी बच गए हैं वो वहीं रुके, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात बता रहा हूँ कि भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उनको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है। वो तो कहीं भी किसी, स्पेशली भी जर्मनी को और कनाडा को भी ज़हन में रखें कि बहुत ज़्यादा पब्लिक की ज़रूरत है, सही है। ताकि नीचे से जो लोअर लेवल के लोग हैं, स्टेटस वाले हैं, वर्कर, वेल्डर, ड्राइवर, हर टाइप का बंदा चाहिए। जर्मनी को बेइंतहा लोग चाहिए, कनाडा में बेइंतहा लोग चाहिए, और यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे लोग चाहिए, यूके में भी चाहिए, ठीक है। यूके में एक दो मरतबा मैंने ट्रैवल किया है, आउट ऑफ कंट्री यहाँ से गया हूँ, और बिलीव करें कि 2-2 घंटे मैं एयरपोर्ट पर रुका रहा हूँ। पूछे क्या वजह है भाई? भाई वहाँ वर्कर नहीं है जो आपके जो लगेज हैं वो वहाँ से बाहर से वो जहाज़ में शिफ्ट कर सके। तो इतनी प्रॉब्लम है इधर। इधर वर्कर की बहुत ज़रूरत है। तो जो लोग भी पढ़े लिखे हैं प्लीज़ वो देखते रहा करें। और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो बहुत सारे मतलब ऐसे उनके एडवर्टाइज करते हैं कि हमें इतने बंदे चाहिए, इस कैटेगरी के चाहिए, ठीक है। तो आप खुद अप्लाई करें। एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप गूगल पे जाया करें, किसी भी कंट्री में आपका जाने का मूड है या कोई रिलेटिव वहाँ पे या कोई फ्रेंड है, किसी ने बताया आपको, उससे किसी वेबसाइट को पूछ लिए, नहीं बताते तो खुद जाके गूगल पे देखें, ढूंढें, जॉब लिंक ढूंढें, सही है, ईजिली मिल जाते हैं, वहाँ ट्राई करें। अगर एक पढ़ा लिखा बंदा है
ایک پلان بنا لے کہ میں نے اس ملک میں جانا ہے، تو 2 مہینے دے دے، صرف 2 مہینے میں 50 ڈفرینٹ کمپنیز کو اپروچ کرے، اپنا پروفائل اچھا بنائے. یہ پاکستان والا پروفائل نہیں بھائی، وہ میں بھی کسی دن آپ کو دکھاؤں گا جو پاکستان میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے نام اوپر لکھ دیا، نیچے اپنی ڈگریز لکھ دیا، ایسے نہیں، ایسا نہیں. ایک انٹرنیشنل جو پروفائل ہوتی ہے، جو سی وی جس کو کہا جاتا ہے، اس ٹائپ کی بنائیں، اور پھر مختلف کمپنیز کو اپروچ کریں. آپ وہ سی وی بھیجیں، لیکن جس کمپنی کو آپ اپروچ کر رہے ہیں پلیز اس کے لیے ایک کورنگ لیٹر بنائیں. کورنگ لیٹر اچھا سا بنوا لیں کسی بندے سے، اور کمپنی کے حساب سے، جاب ٹریڈ کے لحاظ سے اس کو تھوڑا بہت چینج کر دیا کریں. باقی اس میں زیادہ چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے شیف کے لیے بنایا ہے اور آپ کہیں ڈرائیور کے لیے جاب اپلائی کرتے ہیں تو پھر تو چینج کرنا پڑے گا نا. تو ایسے خود دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے. تو وہ ان ممالک میں اپلائی کریں، ان کو وہاں سے جاب مل جائے گی. ٹریول ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے، بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کچھ نہیں ضرورت، وہ ان کو ایزیلی ہو جائے گا، ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو جیسے جو نارمل لوگ ہیں بیچارے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی جو ٹریول ہسٹری ہے یہ بھی ہر بندے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. یہ ان لوگوں کے لیے ضرورت ہے جو خود سے باہر آنا چاہ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جیسے ان کو کمپنی بھیج رہی ہے باہر، کہ آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کو کمپنی جو ہے آپ کو کسی دوسرے ملک میں کچھ ان کا بزنس ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ پوری آپ کی ذمہ داری لے رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلینک پاسپورٹ پہ بھی آپ، یعنی کہ ایک دبئی تو آپ آئے ہوئے ہیں نا، یا ابوظہبی میں ہے، یا شارجہ میں ہے، یا قطر، کویت میں، کہیں بھی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اسٹیپ نہیں لگی، پھر بھی آپ کو ویزا لگ جائے گا. اس کی ٹینشن نہیں، کیونکہ آپ کو ذمہ داری ساری وہ کمپنی لے رہی ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سپوز ویزا پہ آ رہے ہیں، آپ کی میسز ہیں یہاں پہ، یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، تو ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، اور بینک اسٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ آپ کی ٹائز دیکھتے ہیں کہ پیچھے اپنے ملک میں یا وہاں پہ جہاں سے آپ ٹریول کر رہے ہیں وہاں بہتر ہیں سوشل ٹائز، یعنی کہ بچے ہیں، فیملی ہے، گھر بار ہے، یا کوئی جاب ہے یا بزنس ہے، کہ مطلب آپ اس کو چھوڑ کے ادھر نہیں رہیں گے. تو وہ شو کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اتنا بزنس ہے، اتنی انکم. اچھا، جو بزنس والے ہیں، میں جو پہلے بھی کہا ہوں، پاکستان سے بھی کہا ہے، وہ جب بھی اپنے بزنس ڈاکومنٹس دیں تو پلیز اپنا ٹیکس ریٹرن اچھا شو کریں. یہ نہیں کہ چند روپے لگائیں اور بزنس بھی بڑا بتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے بزنس مین شو کریں ہیں، لیکن ان کا ٹیکس فکس بہت کم ہے. پراپر این ٹی این نمبر اور ٹیکس ریٹرن، یہ ساری چیزیں جمع کرائیں گے، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر نہیں دیں گے تو ریفیوز ہو جائے گا. اچھا، ریفیوز میں بھی کچھ ایسی یورپین کنٹریز ہیں جو آپ ریفیوز کرتے ہیں، ریزن بتاتے ہیں. کچھ کنٹریز نہیں بتا رہے، کچھ آپ کی ریفیوز کے اسٹیمپ لگاتے ہیں، کچھ نہیں لگاتے. صحیح ہے. لیکن جب آپ ایک کنٹری سے خدا نخواستہ ریفیوز ہو گئے، دوسری کنٹری کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، بعد میں 4-6 مہینے بعد، تھوڑا گیپ دیں، فوراً نہیں اپلائی کریں. تو آپ سے پوچھتے ہیں بھائی پہلے کہیں اپلائی کیا، آپ بولتے ہیں جی نہیں، کیونکہ اسٹیمپ نہیں لگی ہے. لیکن بھائی ان کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جھوٹ بولے، وہ بھی ریفیوز کر دیں گے. صحیح ہے. ہاں، خود سے بولنے کی ضرورت نہیں کہ میرا پہلے ریفیوز ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر پوچھتے ہیں تو بتائیں ہاں ریفیوز ہوا تھا. اچھا، تو بھائی اس میں جو ہیں پڑھ لکھے ان کو تو میں نے بتا دیے، لیکن اس کے علاوہ جو درمیانے لیول میں جیسے سیلز ایگزیکٹو وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ آئی ٹی وائی ٹی کے لوگ ہیں جو خود سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن تھوڑی ٹریول ہسٹری بنانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ چند ممالک ہیں. صحیح ہے، خرچے بھی زیادہ نہیں ہیں. لیکن ایک پلیز ذہن میں چیز رکھیں، جو جاب کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں بزنس سے ہٹ کے، بزنس والے کہیں بھی کس ٹائم بھی آ سکتے ہیں. ایکسپو وہ کیا ہوتی ہے ان کی، جو بزنس ایکسپو ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی ٹائم مہینے میں 2-3-4 چکر بھی لگ جاتے ہیں. مارکیٹنگ والے ان کے بھی چکر لگ جاتے ہیں. ٹریول جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں ان کے بھی چکر لگتے رہتے ہیں. ان سے ہٹ کے جو نارمل لوگ ہیں، وزٹر کو سال میں کتنی چھٹی ملتی ہیں؟ آپ لوگ پہلے کسی اور کنٹری سے دبئی یا کویت، قطر میں آئے ہو، ٹھیک ہے، تو ایک چھٹی آپ ٹور کے لیے رکھیں اور ایک چھٹی آپ ٹریول کے لیے رکھیں، ٹریول ہسٹری کے لیے. صحیح ہے. اگر آپ مسلسل ٹریول پہ چڑھ جائیں گے تو وہ بندے جو وہاں پہ کونسل میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے یار اتنی چھٹیاں ملتی ہیں، اس بندے کو اور کوئی کام نہیں ہے. اور پھر جب بھی آپ ٹریول کریں تو یہ نہیں کہ ایک دم 8-10 کنٹری گھوم لیں. ہاں، جو پاکستان میں، انڈیا میں جو غریب لوگ ہیں بیچارے، وہ مشکل سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ یورپ میں آپ لوگ جاب کر رہے ہو، اس اچھی تنخواہ بھی ہوتی ہے، تو آپ لوگ ایک ٹائم پہ 2 کنٹری گھومیں، کم از کم 2-3 دن رہ کے جائیں، گھوم کے جائیں، صرف ٹچ کر کے بھاگے نہیں واپس. اور ایسا بھی نہیں ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ویزے لگوا لیتے ہیں اپنے پاسپورٹ پہ، اس پہ ٹریول نہیں کرتے ہیں، تو وہ فیک ٹریول ہسٹری ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اچھا امپریشن نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو جو ٹریول ویزے لگے ہوئے ہیں ان پہ ٹریول کریں، اور ٹریول ٹچ کر کے نہیں کہ ایک کنٹری کو ٹچ کیا پھر اگلی کنٹری چلے گئے، پھر اگلی کنٹری چلے گئے، اس کنٹری میں تھوڑا گھومیں پھریں تاکہ لگے کہ آپ جینیون ٹریولر ہو، جینیون ٹورسٹ ہو. صحیح ہے. اچھا، ابھی جناب چلتے ہیں لسٹ کی طرف.
کہ جو اچھی سیلری والے لوگ ہیں، اچھا ان کے لیے یہ بتانا ہے کہ کم از کم بینک میں جن کی سیلری 15,000 یا 12 ہے یا 10,000 یا اس سے اوپر ہے، میں نے بتایا کہ بہت ساری سیلریز ہیں لوگوں کی وہاں پہ، تو کم از کم اکاؤنٹ میں آپ 20 سے 30,000 اپنے وہ جو درہم ہے، دینار ہے، ریال ہے، جو بھی وہ رکھیں، شو کریں۔ کچھ ممالک کے لیے 3 ماہ کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ 6 ماہ کی مانگتے ہیں۔ یہ کہیں بھی آپ جانے کے لیے ایک موڈ بنائیں، تو پلیز پہلے شینگن کنٹریز میں یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا امریکہ یا یو کے کہیں بھی آپ آنا چاہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ دیکھنے، ویب سائٹ پہ جا کے، گوگل پہ جا کے آپ ڈھونڈیں اس کی کنٹری کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں ریکوائرمنٹ دیکھیں ان کی، اس حساب سے فالو کیا کریں، یہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ ہے کہ 6 ماہ کی چاہیے تو 6 ماہ کی بنا دیں، 3 ماہ کی چاہیے 3 ماہ، لیکن ٹرانزیکشن کے ساتھ، پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، ٹرانزیکشن کے ساتھ، اور پلیز میرے دماغ میں آ گیا پھر بات یاد نہیں رہے گا، کسی بھی کنٹری میں جائیں بلا ضرورت لوگوں سے گلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں اور تھوڑا سا روڈ ہو کے رہیں۔ صحیح ہے، روڈ ہونے کو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اپنے کام سے کام رکھیں، خواہ مخواہ کسی سے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور خواہ مخواہ کسی سے پیار محبت بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں لیں، اور کسی کے ساتھ روم شیئر نہیں کریں، چاہے میل ہے آپ کا کوئی فرینڈ بن گیا یا فیمیل، روم شیئر مت کریں، نیکسٹ ڈے آپ کے کاغذات، آپ کے بیگز، پیسے ویسے کچھ نہیں ملے گا، ذہن میں رکھیں چیز۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آگے چلتے ہیں، اب جو آپ کو پلان بتانا ہے مین چیز پہ، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 سے 6 ماہ کا گیپ دیں، بہت جلدی میں بھی 3 سے 6 ماہ کا۔ اچھا جن کی اچھی جابز ہیں وہ 1.5 سال بعد یعنی کہ پلان رکھیں کسی بڑے کنٹری میں اپلائی کرنے کے لیے، اور جو بیچارے لو اسٹیٹس کے لوگ ہیں، جیسے ڈرائیور، جاب کرنے والے ورکر ہیں یا لیبر ہیں، وہ کم از کم 2 سے 2.5 سال کا ذہن میں پلان رکھیں، اس پلان کے ساتھ ساتھ ٹریول کریں، ٹریول ہسٹری بنائیں، پھر جائیں، اور بینک اسٹیٹمنٹ بھی چلاتے رہیں، یہ نہیں کہ ایک بار ڈالے اور مہینے 2 مہینے بعد نکال کے ختم کر دیے، بعد میں بینک خالی، ایسے بھی نہیں۔ اچھا سب سے پہلے کیا کریں آپ جناب، وہاں سے آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو آسان ہیں 2 ملک ہیں، آذربائیجان اور ٹرکی، یہ دونوں کا ایک ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ایک کا کرنا چاہیں ایک کا بھی کر سکتے ہیں، دونوں کا چاہیں دونوں کا کر سکتے ہیں، لیکن 2 2 3 دن رہیں، تھوڑا گھومیں پھریں، ٹھیک ہے، کچھ چند روپے خرچ کریں، اور کچھ تھوڑی سی معلومات بھی ملیں گی، کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہوگا۔ یہ ہو گیا، اس کے بعد 3 4 5 6 ماہ جتنا آپ دے سکتے ہیں، 6 ماہ بہتر ہوتے ہیں، 6 سے 7 ماہ، لیکن زیادہ جلدی میں تو 3 4 ماہ تو مسٹ ہے، وہ دینا ہی دینا ہے گیپ۔ اس کے بعد نیکسٹ آگے چلیں جی جورجیا، وہاں سے بڑے آسانی سے ویزے مل جاتے ہیں، جن کے پاس بھی اپنا ادھر کا یو اے کا ریزیڈنس کارڈ ہے، یا کہیں بھی آپ کسی ملک عرب کنٹری میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ کو کارڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کارڈ پہ آپ جب رہ رہے ہیں تو یہ ملک جو ہے یہ آپ کو ایزیلی آسانی سے ویزے دیتے ہیں، لیکن بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ وہ چاہیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ شو کرنی ہوتی ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس دیکھ کے وہ کر لیا کریں۔ دوسرے حصے ہے جورجیا، اور جورجیا کے ساتھ میں نے ایکسٹرا ایک ایڈ کر دیا البانیہ، یہ قریب قریب ہی ہیں، دور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البانیہ نہیں جانا چاہیں کوئی بات نہیں، جورجیا ہی کافی ہے، صحیح ہے، جورجیا میں 2 3 دن رہ کے گھوم پھر کے واپس آ جائیں۔ پھر نیکسٹ یہی کچھ گیپ دے کے جورڈن اور ایجپٹ، ایجپٹ بہتر ہے، لیکن اگر ٹائم ہے تو جورڈن بھی چکر لگا لیں، لیکن موڈ نہیں ہے تو صرف ایجپٹ سے چکر لگا کے آ جائیں۔ یہ 3 ملک میں اگر آپ نے چکر لگا لیا ہے، اچھا ایجپٹ کے ساتھ موروکو بھی لگتا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم ہے اور جیب اجازت دیتی ہے تو وہاں چکر لگا لیں، ٹھیک ہے، یہ اکٹھے اکٹھے ملک ہیں۔ تو یہ 3 اگر جیسے ہے آذربائیجان، ٹرکی، جورجیا اور ایجپٹ، 4 ملک ہو گئے، ان کا اگر آپ کا ویزا لگا ہوا ہے، لیکن ٹائم ڈیوریشن بتایا ہے کہ کم از کم 1.5 سے 2 سال، جو اچھی جاب کریں، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کنٹری جو آپ کا ویزا ریفیوز کرے گا، لیکن بینک اسٹیٹمنٹ بھی دیکھتے رہیں، اور کسی بھی کنٹری میں اپلائی کرنے سے پہلے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا سب لوگوں کو۔ اچھا اس کے بعد اگر مزید تگڑا کرنا ہے، یعنی کہ شور کرنا ہے، زیادہ کانفیڈنس کرنا ہے، کہنا ہے کہ بالکل ہی کچھ گڑبڑ نہیں ہو، تو پھر آپ ساؤتھ افریقہ کے کوئی افریقن کنٹری بھی وزٹ کر لیں، صحیح ہے۔ تو بہت سارے دوست احباب ہیں وہ صرف انہی ممالک میں وزٹ کرتے ہیں، یہاں سے کیا کرتے ہیں ملائیشیا اور سنگاپور وغیرہ چل جاتے ہیں، وہ بھی اچھے ملک ہیں، اور جو ملائیشیا وغیرہ ہے، وہ تھائی لینڈ ہے، ان کے اسٹیکر ویزے لگتے ہیں، اسٹیکر ویزے کے ذرا اچھا امپریشن پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سنگاپور ہے اس کا ای ویزا لگتا ہے، لیکن بہرحال جو ای ویزا والے ملک ہیں وہ بھی اسٹیمپ لگاتے ہیں، نظر آتی ہے، تو اس کے بھی ایک ویلیو ہوتی ہے، لیکن اسٹیکر پہ ذرا اچھا امپریشن لگتا ہے، نظر آ ہوتا ہے، بڑے خوبصورت اسٹیکر بنے ہوتے ہیں، تو اس پہ لوگ زیادہ اچھا لگتا ہے ذرا، باقی ان کی اہمیت تقریباً سیم ہی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو وہاں بھی جو چکر لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، اس کا بھی ایک ہے۔ لیکن جو ترکی ہے اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں
یہ ملائیشیا اور سنگاپور، یہاں تقریباً ہر بندہ ہی جا رہا ہے، اور آذربائیجان وغیرہ، یہ 4 ملکوں میں ہر آدمی جا رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی انہی ملکوں میں جائیں. صحیح ہے، تھوڑا سا چیپ ہے دوسری ملکوں کی نسبت، لیکن اب وہ کونسلر بھی دیکھتے ہیں یار ہر آدمی انہی ملکوں میں جا رہا ہے، ان کا کیا پلان کیا ہے. تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں، ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ یار کہیں یہ ایسے مطلب فیک تو نہیں ہے ٹورسٹ، کیونکہ جینون کا ہوتا ہے ڈفرینٹ ذرا نظر آ جاتا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی پلیز آپ کہیں جائیں، جو اپنے آپ کو بزنس مین شو کریں یا اچھی جاب والے شو کریں، وہ پراپر کوٹ ٹائی وائی لگا کے پراپر ہو کے جائیں. اچھا جو صرف اپنے آپ کو ٹورسٹ شو کریں، وہ ذرا اپنا حلیہ اس حساب سے بنائے، جینز ویز پہنی ہو، شرٹ پہنی ہو، اوپر جیکٹ شیکٹ پہنی ہو، لیدر جیکٹ وغیرہ، ٹھیک ہے. کوئی اچھی سی نائکی کی ایڈیڈاس کی کیپ شیپ پہن لے، صحیح ہے. مطلب اپنے آپ کو اپنے حلیے سے شو کریں کہ میں ایک جینیول ٹورسٹ ہوں، کیجول ڈریس پہنیں. اور جو دوسرے مطلب ہے جاب کرنے والے، وہ اپنے آپ کو شو کریں کہ ہم پروفیشنل آدمی ہیں، اور اس حساب سے مطلب اپنے ٹائی سوٹ شوٹ لگا کے تیار ہو کے جائیں. یہ نہیں کہ جناب شلوار قمیض پہنیں اوپر سفید نماز والی ٹوپی پہن کے آپ چلے گئے. صحیح ہے، اس پہ آپ کو سودے کا ویزا تو لگ سکتا ہے، لیکن باقی کے لیے آپ گڑبڑ کریں. میں ایک مذاکر کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایسے تھوڑا کپڑوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جوتوں کا بھی. اچھا یہ چیزیں ہو گئیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی ملکوں میں چکر لگائیں. ساؤتھ افریقہ کا بولا ایزلی ویزا لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کافی پاکستانی ہیں، لیکن وہاں بہت محتاط کریں، تھوڑا سا ڈینجرس کنٹری ہے. رات کو خواہ مخواہ اکیلے باہر نہیں جائیں. اور پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ جائیں 2 3 4 لڑکوں کا گروپ بنا کے جائیں. اس سے تھوڑی اچھا، ایک تو گھومنے پھرنے کا بھی مزہ آتا ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی بھی بن گئی تو 2 4 دوست ہوتے ہیں تو مل جل کے حل کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بھی ضروری ہے، مطلب یہ اتنے ملکوں میں جس نے جانا ہے وہ دیکھ لیں، جہاں دل کرتا ہے، یا جہاں کہیں پہلے کوئی فرینڈز ہوتے ہیں، چلو ان سے مل بھی آئیں گے، ہماری ٹریول ہسٹری بن جائے گی. تو بہت سی چیز ہوتی ہے آپ کو بتانے کی، لیکن چھوٹی سی ویڈیو میں کتنا پتہ ہے، پھر میری ویڈیوز ویسے بھی لمبی ہو جاتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ دوستوں ایک چیز اور ہے کہ لوگ ادھر ہی جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ اپنی ممالک میں جائیں، آپ کو نیا ڈیسٹینیشن بھی آپ چوز کر سکتے ہیں. جیسے ساؤتھ امریکن کنٹریز ہے، اس میں بہت سارے ملک ہیں، جیسے برازیل ہے، بڑا ایزیلی ویزا دیتا ہے پاکستانی کو، بہت آسانی سے ویزا دیتا ہے، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. لیکن یہ جتنے بھی ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، میں پہلے بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیں، تھوڑے ڈینجرس کنٹریز ہیں. رات کو کلب بھی کرنے کا شوق نہیں کریں، ٹھیک ہے، ڈینجرس کنٹریز ہیں، ذہن میں رکھیے. برازیل، ارجنٹینا، پیرو، کولمبیا، میکسیکو، باماس وغیرہ، یہ سارے جو ملک ہیں اس سائڈ پہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں. باماس تو تھوڑا اس سائڈ پہ لگتا ہے، لیکن اب بہرحال وہاں کافی ٹورسٹ جاتے ہیں. صحیح ہے. ایسے تو جیسے ویسٹ انڈیز کی کنٹریز ہیں، جیسے بہت سارے جزائر ہیں، جمیکا وغیرہ، لوگ وہاں بھی جاتے ہیں، چیپ بھی ہیں. لیکن وہ افریقن کنٹریز ہیں، مطلب وہ وہاں کیا آپ سمجھتے ہیں، جو بلیک کمیونٹی ہے، میں بھی اب وہاں میچ ہو سکے، ان کا کھانا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تھوڑی پرابلم ہوگی. تو اس لیے یہ دوسری جو کنٹریز ہیں، برازیل، ارجنٹینا وغیرہ، یہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دور ہیں. لیکن یہاں پہ آپ وزٹ کریں گے نا، تو یہاں وزٹ کرنے کے بعد جو لوگ امریکہ یا کینیڈا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. اچھا یہ چیزیں ہو گئی، ڈریس ہو گیا. اچھا جو آپ کو بتا دیا پہلے، جو اسٹیکر ویزا بہتر ہوتا ہے. بہرحال ویزے سارے بہتر ہیں، لیکن کوشش کریں کہ صرف ملکوں کو ٹچ نہیں کریں، 2 3 دن وہاں پہ رہیں اور پھر گیپ دیں، ٹھیک ہے. سال میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ آپ باہر نکلیں، 3 4 ماہ 6 ماہ گیپ دیں. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں. اچھا ایک مین چیز، بہت ضروری چیز، اب کسی بھی کنٹری میں سفر کرنے سے پہلے اس کے ریکوائرمنٹ میں دیکھیں، ٹھیک ہے. کچھ ممالک جو ہیں، جو کووڈ ویکسین جس نے نہیں لگائی اس کو ویزا نہیں دیتی. آپ کی ساری ٹریول ہسٹری بہتر ہے، بینک اسٹیٹمنٹ بہتر ہے، جاب بہتر ہے، کمپنی سے NOC لی ہوا ہے، سب کچھ لی ہوا ہے، لیکن آپ کی ویکسین نہیں لگی، آپ کو ریفیوز کر دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا کچھ ممالک جو ہیں، ان میں سے آپ کو ریزن بتاتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے ریفیوز کیے، کچھ نہیں بتاتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ ڈرامہ نہیں کریں نیکسٹ کسی ملک میں اپلائی کرنے کے لیے کہ وہاں جو ہم نے پہلے اپلائی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد آپ کو بینک اکاؤنٹ بھی بتا دیے، بینک اسٹیٹمنٹ بتا دیے کہ کم از کم جو اچھی جاب والے ہیں 20 سے 25 ہزار رکھیں، ٹھیک ہے. اور جو اسٹیٹس ہے، اچھا ابھی یہ جو آپ کو بتا دیا تھا، یہ مطلب اپر لیول کے لیے. اب نیچے آتے ہیں جناب جو بیچارے لیبر یا عام ورکر ہیں. صحیح ہے. اور ڈرائیور بھی اگر اچھی کمپنی نہیں ہے تو وہ بھی عام میں ہی آ جاتا ہے بیچارہ. لیکن ان میں سے جو تنخواہ لوگ لے رہے ہیں 1500 یا 2000 یا 1000 یا 1200، یہ کم تنخواہ ہوتی ہے. تو ان بیچاروں کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. زیادہ کیسے محنت کرنی پڑے گی؟ یعنی کہ میں نے پیچھے جیسے بتایا تھا نا کہ آذربائیجان ترکی چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے جورجیا البانیہ چلے جائیں، ٹھیک ہے. پھر جیسے بتایا تھا سائپرس نارتھ ہے، اور جو دوسرے انڈیپینڈنٹ سائپرس ہے، ایسے. تو وہ یعنی کہ ان کے لیے میں نے بتایا تھا 3 سے 4 ملک، ٹھیک ہے.
اور انہیں اپر کیٹیگری کے لیے جو مزید میک شور کرنے جاتے ہیں وہ مالٹا کے ایک بار ویزا لگوا لے آنے سے پہلے یا مونٹینیگرو کا، تو مزید بہتر ہو جائے گا۔ اچھا یہ جو دوسرے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ پلیز آپ وہ ان ممالک کو بھی چکر لگائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی ٹائم دیں، وہی 3 3 4 4 6 6 مہینے ٹائم دیں، پھر 2 2 ممالک کے چکر لگا لیں، پیسے ضرور خرچ، لیکن آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہو رہے، آپ گھوم پھر بھی رہے ہیں نا، دیکھ بھی رہے ہیں نا، آپ ایجنٹ کو تو نہیں دے رہے، اپنی جان پہ لگا رہے ہیں نا، خود کھا پی رہے ہیں، خود گھوم پھر رہے ہیں، اور رب کی دنیا دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، نیچرل بیوٹی دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ فائدہ دے گا، ویزے لگے نہیں لگے، لیکن آپ کو یہ فائدہ دے گی زندگی میں کبھی۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی یہ ممالک ہے، ان کو بالکل سیم والے ممالک آپ کو پتہ ہے وہ دیکھ لیں، لیکن آپ لوگ مالٹا سے پہلے آپ لوگ ایک ڈیسٹینیشن اور ایڈ کر لیں۔ ویسے یوکرین سب سے بیسٹ تھا، لیکن ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ کی وجہ سے حالات بہتر نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ بیلاروس اور رشیا کا ویزا لگوا لیں، رشیا کا لگوا لیں گے تو بیلاروس جا سکتے ہیں، لیکن دونوں کو لگوا لیں مزید بہتر ہے، لیکن جو رشیا والے ویزے پہ آن ارائیول آپ کو وہ لگا دیتے ہیں وہاں پہ، کہ تو مسئلہ نہیں ہے، بیلاروس والے لگا دیتے ہیں، وہ وزٹ کر لیا، وہاں سے واپس آئیں، تو آپ اپنا ٹائم کم از کم 2 سے 2.5 سال ذہن میں رکھیں، پلاننگ کریں، پلاننگ سے چلیں، ایسے نہیں کہ ایک دم منہ اٹھایا اور 5 6 ممالک کے چکر لگا کے مہینے 1.5 مہینے میں آ گئے اور پھر اپلائی کر دے کسی ملک کے لیے، پھر یہ جب اتنا سارا آپ سفر کر کے آئیں گے ان ممالک کا، اس کے بعد آپ نے پھر 3 4 ماہ کم از کم گیپ دے کے پھر کسی شینگن کنٹری کے لیے یا کینیڈا یا امریکہ یا UK کے لیے یا آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرنا ہے، یہ نہیں کہ چھوٹتے ہی وہاں سے واپس آئے اور آگے اپلائی کر دیا، ایسا نہیں، پھر تھوڑا گیپ دیں، بینک اسٹیٹمنٹ کا بھی دھیان رکھیں، ٹرانزیکشن کا خصوصی دھیان رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب بیلاروس رشیا سے واپس آئیں گے نا، اس کے بعد 3 4 ماہ کا، کم از کم 3 4 ماہ کا، زیادہ نارمل جو اچھا 6 سے 7 ماہ کا گیپ دے کے پھر آپ ایک بار مالٹا کا ٹرائی کر لیں، مالٹا کا لگ گیا سمجھو کہ آپ کا کام ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن جس ملک کا ویزا لگوائیں وہاں وزٹ بھی کر لیں پلیز، اور پھر ٹچ کر کے واپس نہیں آنا ہے، 2 3 دن رہیں، کسی ہوٹل میں بکنگ شکنگ کریں، اور جو بھی آپ ایک مین جو چیز ہے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ پیمنٹ کرتے ہیں کوشش کریں کیش پیمنٹ نہیں دیں، بینک سے ٹرانسفر کریں اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کریں، موبائل میں اتنی ساری ایپس ہیں، وہ ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، صحیح ہے، اس سے ٹرانسفر کریں، جو بھی آپ پیمنٹ کریں آپ کے بینک میں نظر آئے گا، یار یہ بندہ وہاں رہا ہے، اس نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، پہلے اس کی اسٹیٹمنٹ اتنی تھی، اب اس کی اتنی ہو گئی ہے، دوبارہ آپ بڑھا دیں اسٹیٹمنٹ، آ کے پھر پورا کر لیں، وہ بیلنس جو چلا گیا اس کو ریکور کر لیں لیکن یہ نہیں کہ آپ کیش دیتے رہیں اور آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ وہیں کا وہیں ہے، صحیح ہے، تو یہ وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، یار یہ بندے اس نے پیسے کہاں سے خرچ کیے، یہ پیسے اس نے لے کے بینک میں ڈالے ہوئے ہیں کہ اسی کو بینک بک دیا ہے کہ کارڈ دیا ہے کہ وہ آ کے بھائی میں آؤں گا تو واپس لے لینا، یہ ایسا نہیں کریں، وہاں سے پیمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جو پھر ایک کسی خاص بندے نے جانا ہے تو پھر اس کو اس کے حساب سے بتانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے اب سب کے لیے سب چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جانے سے پہلے اب میں آپ کو چیزیں بتا دوں کہ آپ کے لیے ٹریول کرنے جو ہے اس زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوتے ہیں جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں، ایک تو جو ریزیڈنس کارڈ آپ کا جو جتنے بھی عرب کنٹریز میں رہے ہیں وہ تو چاہیے، پھر کہیں بھی آپ نے جانا ہے نا تو بعض اوقات آپ کی کمپنی اچھی ہے، بڑی کمپنی ہے، اور آپ کا وہاں تھوڑا زیادہ ٹائم گزر گیا ہے اور آپ کے ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کو NOC دیتے ہیں، NOC مسٹ چاہیے، کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے NOC چاہیے، لیکن NOC دیتے ہیں وہ آپ کا ان سے اچھا سا NOC بنوا لیں ان کی لیٹر پیڈ پہ، وہ آپ کو NOC بنا کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ہمارے میں اس کی ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، تو بعض اوقات بغیر بینک اسٹیٹمنٹ کے، بعض اوقات بغیر ٹریول ہسٹری کے بھی آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے، سب کا نہیں ہے، اس طرح بہت کم چانس ہوتے ہیں، لیکن بڑی کمپنیز اس طرح ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو بہرحال یہ NOC نمبر 1، اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ، کچھ ممالک کے 3 ماہ کی، کچھ 6 ماہ کی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو آپ نے کہیں جانا ہے وہاں ہوٹل کی بکنگ کر لیں، پھر فلائٹ ریزرویشن ہوتی ہے یعنی آنے جانے کا ٹکٹ ہے، صحیح ہے، پھر جو آپ کی جو لوگ بزنس کریں اپنی کی کمپنی کی جو ٹریڈ مارک وغیرہ جو کیا کہتے ہیں جو کمپنی ٹریڈ ہے یا آپ کا جو پارٹنر ہے اس پہ جو آپ کے جو کمپنی ریلیٹڈ جتنے بزنس ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیکس ویکس جو ہے جو سب کچھ ہوتا ہے، یہ سارے ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس بھی اگر دیکھ لے کریں وہ دے دیں، ٹھیک ہے، پھر ٹریول انشورنس ہوتی ہے، پھر میں نے آپ کو پہلے کووڈ کا بتایا، کچھ ممالک کے دیکھ لیں کہ ان میں سے کون کون سی فائزر چلتی ہے، کہیں دوسری اسٹرازینیکا ہے، پتہ نہیں کہیں کتنے ساری یہ ویکسینز آئی ہوئی ہیں، ان کا دیکھ لیں وہ کون سی ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ لگوا لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، یہ کرنے کی ہوتی ہیں اس میں اپنے مین چیز جو ہاں وہاں پہ جو ٹیننسی آپ کا کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہے وہ لگا لیں، وہ کیا ہوتا ہے ٹیننسی ایگریمنٹ، جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں نا کسی مالک کے ساتھ آپ نے اپنے خود لیا، تو
اگر تو کمپنی نے دیا پھر تو علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے خود لیے کہیں روم لیا فلیٹ لیا تو آپ نے جس اس کے لینڈ لارڈ سے لیا ہے تو اس کا ایک آپ کا اور اس کا ایک بٹوین ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیننسی ایگریمنٹ. تو وہ اس کے ساتھ لگانا ہے. پھر اپنے پاسپورٹ کی کاپیاں شاپیاں اور یہ ساری پکچرز وغیرہ بعض 2 لیتے ہیں بعض 4 لیتے ہیں وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں جا کے ریکوائرمنٹس میں دیکھ لیا کریں. یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، یہ کام میٹرک پاس لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے. تو یہ دیکھ کے ساری چیزیں لگا کے پھر آپ اپلائی کریں خود سے، یہ ساری ٹرانزیکشن بینکوں سے کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوں گی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یورپ میں آنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یار جرمنی ہمیں ریفیوز کر دے گا، یار ہمیں فرانس ریفیوز کر دے گا. اب بھائی ٹورسٹ کے لیے یہی بڑے کنٹریز ہیں. جرمنی سب سے پہلے تو لوگ زیادہ تر آتے ہیں اسپین میں. ٹھیک، اسپین اور سوئٹزرلینڈ یہ 2 ٹورسٹ کنٹریز ہیں یورپ میں. سب سے زیادہ لوگ یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں آتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے. اگر ابھی سردیاں آنے والی ہیں مزید ایکسپینسو ہو جائے گا. صحیح ہے. تو پھر اسپین میں آتے ہیں. اسپین میں لوگ گرمی میں آتے ہیں، ابھی وہاں سردیاں آ گئی لیکن اب بھی لوگ آتے ہیں، کم آتے ہیں لیکن آتے ہیں. یہ 2 بڑے ایسے ملک ہیں یورپ میں جہاں سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جرمنی والے بڑے آسانی سے ویزے دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو کم از کم یہ تو شو کریں کہ میں جینوئن ٹورسٹ ہوں. صحیح ہے، تو یہ شو کریں گے تو جرمنی والے بھی دے دیتے ہیں. جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی، سوئٹزرلینڈ یہ جو ہے یہ آپ کو بہت آسانی سے ویزے دیکھتے ہیں. وہ صرف دیکھتے ہیں یار اس بندے کی بیک ٹائز بہتر ہیں کہ جہاں سے آ رہا ہے کہ واپس چلا جائے گا یا یہ بھاگ جائے گا. یعنی کہ آپ اچھی جاب شو کرتے ہیں، اپنی سیونگ شو کرتے ہیں، اپنا بینک سٹیٹمنٹ اپنا، جیسے جو لوگ میرج ہیں، شادی شدہ بال بچے ہیں پاکستان سے جو آ رہے ہیں وہ وہاں بھی شو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی یہاں کچھ فیملی ہے ان ممالک میں وہ ان کو بھی شو کر سکتے ہیں. آپ ساری چیزیں شو کر سکتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے فیملی ہے، یہ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے ہیں. تو جو بیک ٹائز اچھی مضبوط شو کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی ملک ویزا دے سکتا ہے. امریکہ بھی دیتے ہیں بعض اوقات. تو جو اگر آپ کو کچھ اسپانس کر رہے ہیں نیکسٹ کسی کنٹری میں تو ان کے لیے اتنی چیزیں ضرورت نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ چاہیے ہوتی ہیں، وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات بالکل بلینک پاسپورٹ کے بغیر بینک اسٹیٹمنٹ کے بغیر ٹریول ہسٹری کے دے دیتے ہیں ویزا، لیکن یہ چانس کم ہوتے ہیں. آپ نے اگر پراپر کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ ایسا ہے کہ جیسے پاکستانی ہیں کچھ دوست احباب جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو پاکستان کا 32 ممالک میں جو ہے وہ ان ارائیول ویزا یعنی کہ فری ہے. آپ 32 ممالک میں جا سکتے ہیں. اور جو جیسے ہے انڈیا ان کا اور زیادہ ہے، میرے خیال میں انڈیا کو کوئی 60 ہے یا 70 ہے، اور اس طرح کوئی 40 کے اراؤنڈ بنگلہ دیش کا ہے، اس طرح 40-45 سری لنکا کا ہے. تو یہ فری کنٹریز ہیں. آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ آپ ایئرپورٹ پہ آپ کو ان ارائیول ویزا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ملک ہیں پاکستانیوں کے لیے جو 60 کے قریب ملک ایسے، جیسے آپ وہاں پہ جائیں صرف وہ تو ملک ایسے جو میں 32 بتائیں وہاں تو آپ کو پکا دیں گے. اس کے علاوہ بھی ایسا ہے کہ کچھ ملک تھوڑے ویسے ہی تھوڑے ٹورسٹ کے لیے یا کچھ اپنی، ہر ملک اپنے کچھ مختلف سال میں یا مختلف ایئرس میں یا سال کے مہینوں میں کچھ نئی پالیسی بناتے رہتے ہیں. جیسے پاکستان میں عمران خان کے ٹائم میں بنا تھا کہ لوگ ناردرن ایریاز دیکھنے کے لیے گئے، تو کچھ پالیسیز بنتی ہیں ایسی دوسرے ممالک میں بنتی ہیں. تو کچھ پروگرام دیتے رہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آئیں تو ان کو ان ارائیول ویزا ان کو بھی دے دیتے ہیں. تو ہمارے کچھ 60 کے قریب ملک ایسے بنتے ہیں جو پاکستان کو ایسے ملک 60 ہیں وہ دے دیتے ہیں. تو آپ ان کا بھی چکر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی بہت ساری چیزیں بھائی دوستو. ٹھیک، اپنا خیال رکھنا. تو کچھ ایسی جو کچھ ڈفرینٹ کیس ہوتے ہیں وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، مجھے فون بھی کر سکتے ہیں. فون کرنے سے پہلے مجھے پلیز ٹیکسٹ کر دیں. صحیح، اور ٹائم اپنا دیکھ لیں. اچھا بھائی، میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایک ریکویسٹ کی تھی، میرے بھائی بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے پلیز دعا کرنا، ہارٹ کی پرابلم ہونے. ٹھیک ہے، اور دوسرا پلیز سبسکرائب کرتے رہا کریں. لائک سبسکرائب فری ہے، کوئی خرچہ نہیں آتا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو بنا رہا ہوں جرمنی کے اوپر. ٹھیک ہے، وہاں بہت سارے ویزا دے رہے ہیں، لیبر سے لے کر ہائی لیول تک ساری ہر قسم کی جاب کے لیے ان کو بہت سارے بندے چاہیے. پھر اس کے بعد جو ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیٹویا، لیتھونیا اور اسٹونیا، وہاں پہ جاب، ورک اور کیا کہتے ہیں جو اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے ویزا کے لیے اس کے لیے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کینیڈا پہ بناؤں گا. یہ 3 نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہیں. میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو بغیر مطلب ڈھونڈے ہی پتہ چل جائے گا کہ نئی ویڈیو بنی ہے، آپ کو مل جائے گی، آپ تک پہنچ جائے گی. ٹھیک، اپنا خیال رکھیں دوستو. اللہ حافظ، السلام علیکم.